بسم الله الرحمن الرحيم सफर नंबर 70 में हम आगे बढ़ रहे हैं। बनु कुरैज़ा के यहाँ नमाज असर पढ़ने का मसला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे खंदक के दिन सहाबा इकराम को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम में से कोई शख्स भी असर की नमाज बनु कुरैज़ा की आबादी के सिवा किसी दूसरी जगह अदा न करे। रास्ते ही में नमाज असर का वक्त हो गया। बाद सहाबा ने कहा, हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तामील में नमाज बनु कुरैज़ा के यहाँ जाकर ही अदा करेंगे। बाद ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मतलब था। चुनांचे उन्होंने रास्ते ही में नमाज अदा कर ली। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले से आगाह हुए तो आपने फरीक़ैन में किसी को भी गलत न ठहराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। अब शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह, जैसा कि हमने कहा कि इस किताब का जो दूसरा मरहला है वो मरहला ये कि जिन लोगों से दानिस्ता या नादानिस्ता इज्तिहाद में गलती हुई है और वो हक़ तक नहीं पहुँच सके, उनसे गलती हो गई है, तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि ना तो उन्हें मतऊन किया जाएगा और ना ही शरीयत की मुखालफत की जो वईद है वो उन पर वारिद होगी। दोनों बातें हैं। ना ही उन्हें मतऊन किया जाएगा, यानी हम उनको लानत करें, गालियां दें, बुरा भला करें, उनके खिलाफ प्रोपगंडा और जिहाद के नारे बुलंद करें, ना तो ये होगा और ना ही तो शरीयत की मुखालफत की वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़इन्न लहू नारा जहन्नम, इस किस्म की जो वईदें हैं ना इनके ऊपर वो वईद वाक़े होगी, है ना। ये अब उसके वजूहात कई एक हैं। पहले शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह अब सहाबे किराम ही की ज़िंदगी से बहुत सी मिसालें ले आ रहे हैं, जिसमें से कुछ मिसालें अभी पीछे गुजरी हैं। उनमें से एक मिसाल ये बनु कुरैज़ा का वाक़या है जो बड़ा मशहूर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे खंदक के बाद जब बनु कुरैज़ा पर आप हमला आवर होना चाहे और आप मस्जिद में मौजूद थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। अभी हज़रत जिब्राईल के दांतों पर गर्द दिखाई दे रही थी। हज़रत जिब्राईल ने फरमाया कि आप लोगों ने हथियार रख दिया, जबकि अल्लाह के फरिश्तों ने भी हथियार नहीं रखा है। चलिए, तो आपने उसी वक्त ऐलान किया कि ज़ुहर का वक्त था, तकरीबन आप मस्जिद में मौजूद थे और आप बाद ज़ुहर पढ़ चुके थे, बाद सहाबा अभी ज़ुहर नहीं पढ़े थे, इसीलिए बाद रवायात में ज़ुहर का जिक्र है और बाद में असर का जिक्र है। उलमा ने यही तत्बीक दी है। तो जो सहाबी अभी ज़ुहर नहीं पढ़े थे उनसे आपने फरमाया कि ज़ुहर कहाँ जाके पढ़नी है? बनु कुरैज़ा में। और जिन सहाबा ने ज़ुहर पढ़ ली थी आपने उनसे क्या फरमाया? असर कहाँ पढ़नी है? बनु कुरैज़ा में जाकर के पढ़नी है। तो जब रास्ते में असर का वक्त हो गया, इसलिए कि जानते हैं सामान लेना है, हथियार लेना है, कुछ ताखीर होती है, जब लेकर के निकले तो असर का वक्त रास्ते में हो गया। अब अगर जो है असर के लिए रुकते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर असर की नमाज पढ़ते हैं तो बल्कि असर की नमाज पढ़ते हैं तो ताखीर हो जाएगी। रुकते हैं तो अल्लाह के रसूल की मुखालफत है, और अगर असर की नमाज जो है नहीं पढ़ते तो गोया नमाज क़ज़ा हो जाएगी। ये दो चीज़ें आई हैं कि रुकते हैं तो अल्लाह के रसूल की मुखालफत है और अगर नहीं रुकते हैं तो नमाज क़ज़ा। इसलिए सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दोनों का आपस में इख्तिलाफ हुआ। कुछ सहाबा ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मकसद क्या है कि तुम लोग जल्दी पहुँचने की कोशिश करो, जल्दी पहुँचने की कोशिश करो।
اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں، آپ نے کہا ہے کہ وہاں پہنچ کر کے نماز پڑھنا، لہذا ہم وہاں پڑھیں گے. اور کچھ لوگوں نے راستے میں نماز پڑھ لی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بتا کہیں دیکھیں کہ مخالفت کی نہ ایک نے. اگر اجتہاد سے مخالفت کی نیت نہیں ہے، عناد نہیں ہے، اگر اجتہاد سے مخالفت ہو جا رہی ہے کسی بنیاد پر، تو اس پر کسی کو عیبدار یا گنہگار یا اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق نہیں ٹھہرایا جائے گا، وعید کا مستحق. جی آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، ذرا وضاحت کرتے ہیں. جی پہلے قسم کے صحابہ نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عام تھے، جن کا منشا صاف یہ تھا کہ نماز بنو قریظہ کے یہاں جا کر ہی ادا کرنی چاہیے، اگرچہ ایسا کرنے میں نماز کا وقت کیوں نہ چلا جائے. مگر اس کے برعکس صحابہ کی دوسری جماعت حضور یہ کے الفاظ گیا ظاہر نص تھا، جیسے دلالت الظاہر جس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ نص دلالت کیا ہے کہ بنو قریظہ میں پہنچنا ہے، یہ تو دلالت النص ہے. اور دلالت الظاہر کیا ہے کہ نماز کو نہیں پڑھنا ہے، وہاں جا کر کے پڑھنا ہے. یہ دلالت الظاہر ہے، جیسا کہ آپ پیچھے گزر چکی ہے. تو ان لوگوں نے گویا دلالت الظاہر پر عمل کیا، یعنی ظاہری یہی تھا کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جا آگے چلے گئے. جی مگر اس کے برعکس صحابہ کی دوسری جماعت حضور کے الفاظ کو عموم پر محمول نہیں کرتی تھی، بلکہ آپ کے الفاظ کا معنی مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ جلد وہاں پہنچ کر بنو قریظہ کا محاصرہ کر لینا چاہیے. جی مذکورہ بالا مسئلہ میں فقہا کے یہاں سخت اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا قیاس کی بنا پر عام میں تخصیص پیدا کی جا سکتی ہے یا نہیں. اس کے باوجود جن صحابہ نے راستے ہی میں نماز ادا کر لی تھی، ان کا فعل حق و ثواب سے قریب تر تھا. اس لیے کہ قیاس جلی کیا تھا یہاں پر؟ قیاس جلی یہی ہے کہ شریعت کا کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے بغیر کسی شرعی عذر کے اسے مؤخر نہ کیا جائے، یہ نص ہے. اب اسی سے قیاس ہے کہ گویا نماز کو تاخیر. اب جو صحابہ نماز کو نہیں پڑھے انہوں نے گویا اس قیاس جلی سے کہ اس نص کو خاص کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. گویا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مسئلہ کیا ہے، اس لیے انہوں نے کیا کہا، جن لوگوں نے نماز پڑھی تھی ان کا طریقہ کیا ہے، جبکہ امام ابن حزم رحمہ اللہ وغیرہ کیا کہتے ہیں، کہا کہ چاہے عشاء کا فجر کے انہیں ہم جا کے وہیں نماز پڑھتے، اللہ کے رسول کے یہی فرمان تھا. یہیں سے ایک مسئلہ اور لے لیجئے، بس نہ چاہتے ہوئے بات چیزیں لمبی ہو جاتی ہے ضرورت ہے. آج کل کا جو مسئلہ ہے، جیسے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کا مسئلہ آتا ہے نا عام طور پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے جی، آ کر کے مزدلفہ میں. اب یہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ اگر جیسے آج کل تنظیمی مسئلہ ہے یا سواری کا ہے یا بھیڑ کا ہے، اب اگر خطرہ ہو کہ عشاء کا وقت ہی نہیں ہوتا بلکہ عشاء کی نماز بھی نکل جائے گی، جیسا کہ بسا اوقات ہمارے ساتھ پیش آیا کہ 11:30 پونے 12 ہونے شروع ہو گئے، نہیں پہنچے نہیں، ابھی راستے میں 11:30 پونے 12 ہو گئے. تو اب کیا کرے گا، عشاء کا بھی وقت جا رہا ہے، تو اب آیا عشاء کی اور مغرب کی نماز راستے میں پڑھے گا یا پہنچنے کا انتظار کرے گا مزدلفہ میں؟ جی یہی قیاس جلی ہے. جی ہے، جی راستے پڑھے گی یہی پر ہے نا. حالانکہ اللہ کے رسول کی سنت کیا رہی ہے نا. اسی لیے بعد امام ابن حزم وغیرہ آئیں گے تو کہیں گے کیا کہ نہیں چاہے فجر ہو جائے ہم کہاں پڑھیں گے، وہیں جا کر، جیسے آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں. تو یہ چیزیں سب وجہ اختلاف بن سکتی ہیں. جی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کھجور کے 2 ساع 1 ساع کے عوض فروخت کر دیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرنے کا حکم دیا. البتہ یہ نہ فرمایا کہ تم نے سود کھایا یا تم فاسق ہو اور اللہ کی لعنت کے سزاوار ہو، اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس بیع کی حرمت کا علم نہ تھا. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو ایک بار ایک کوئی کھجور تھی، کہا کہ جاؤ اس کے بدلے فلاں کی اچھی کھجور لے آؤ. یہ حضرت بلال کے پاس تھی، چونکہ ایک بہت بڑا وقت گزرا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کی چیزیں حضرت بلال کے پاس رہتی تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب کچھ روک لیا تھا اللہ کے رسول پر ناراض ہوتے تھے اور کہتے انفق یا بلال ولا تخف من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کرو، اللہ تعالیٰ سے کمی کا تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سوچا کہ یہ کھجور عام قسم کی ہے، اب ایسا کرتے ہیں جیسے آج کل کے لحاظ سے یہاں کی
خضری ہے یا اور کون ہے، ایسا کیوں نہ کریں کہ اس سے جا بدل کر کے برحی ہے یا سکری ہے یا اور جو اعلیٰ قسم کی ہیں وہ لے کر کے آ جائیں؟ تو ظاہر بات ہے کھجور کا ریٹ کیا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. تو اپنی 2 سا کھجور دے کر کے 1 سا کھجور اعلیٰ کی اچھی کوالٹی کی لے لیا. تو آپ نے کہا کہ یہ کھجور تمہیں کہاں سے ملی، یہ کھجور تمہارے پاس نہیں تھی. حضرت بلال نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے 1 سا کو 2 سا کے بدلے. تو آپ نے فرمایا نہیں اوہ یہ کیا کیا تم نے، یہ تو عین سود ہے، عین ربا ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سود تو کہا اور کہا واپس کرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم ملعون ہو اس لیے تم نے سود کھائی. حالانکہ حضرت بلال نے کاروبار کیا نا، اور جانتے ہیں سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے سارے پر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. لیکن چونکہ اس حرمت کا علم حضرت بلال کو نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر وہ وعید نہیں. آ رہی بات سمجھے نا جی؟ چلیے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اس قسم کا معاملہ عدی بن حاتم طائی اور چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پیش آیا. انہوں نے سمجھا کہ آیت کریمہ سورہ بقرہ 187 سیاہ اور سفید دھاگا مراد ہے. چنانچہ وہ سوتے وقت تکیے کے نیچے سیاہ اور سفید دھاگے رکھ لیتے اور ماہ رمضان میں سحری کھاتے رہتے. تاوقتے کے دونوں دھاگوں میں فرق امتیاز نظر آنے لگتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا اگر سیاہ و سفید کے معنی دھاگے کے ہیں پھر تو آپ کا تکیہ بڑا کشادہ ہوا کہ جو پورے افق کو محیط ہے. اس کے یہ معنی نہیں بلکہ اس سے دن کی سفیدی اور ظلمت شب مراد ہے. مندرجہ والا حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اے عدی تم نے آیت کا مطلب نہیں سمجھا، مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا روزہ نہیں ہوا یا تم پھر سے روزے رکھو، حالانکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک تھا. جی رمضان میں افطار کر دینا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبائر میں داخل ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ کا مرتکب کیوں؟ اس لیے کہ ان سے آیت کے سمجھنے میں غلطی ہوئی. لیکن ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کے ہر آدمی آج اپنے حساب سے ہے کہ نہیں حدیث یا آیت کا مفہوم متعین نہ کرنے لگے. اس کے لیے آلیات اور اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے. جی زخمی صحابی کے غسل جنابت کا واقعہ. جی صحابہ نے ایک زخمی شخص کو شدید ترین سردی کے باوجود غسل جنابت کا فتویٰ دیا، چنانچہ اس نے غسل کیا اور اس کی موت واقع ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا وہ اس کے قتل کا موجب ہوئے، اللہ انہیں ہلاک کرے. جب انہیں یہ مسئلہ معلوم نہ تھا تو انہوں نے کسی سے دریافت کیوں نہ کر لیا؟ جہالت کا علاج تو کسی سے پوچھ لینے میں مضمر ہے. اور آگے نہیں ہے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا نہیں. دیکھیے ترجمے کے اندر یہی کوتاہی ہوا کرتی ہے، ترجمے میں یہی غلطی ہوتی ہے اور ترجمے پر اعتماد کرنا. شیخ الاسلام یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ پچھلے حادثات کے خلاف ہے. یہ جو آگے ہو رہا ہے یہ پچھلے، اس لیے کہ پچھلے جو گزرے ہیں اللہ کے رسول نے نہیں کہا تم نے گناہ کیا، لیکن یہاں کیا کہا ان کو کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تھا. یہاں حضرت عدی بن حاتم نے ایک ظاہری آیت جو ہونی چاہیے عربی زبان ہے اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے چونکہ یہ چیز نئی چیز تھی. عرب جو ہے صرف ربا نسیہ کو جانتے تھے، ربا الفضل کو نہیں جانتے تھے. ربا الفضل ایسی ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے. ربا سود 2 قسم ہے، ربا الفضل ہے اور ربا النسیہ ہے. ربا النسیہ یہی جو مہاجنی کا سود جسے کہا جاتا ہے، ربا النسیہ یعنی اتنا پیسہ دے کر کے اس پر زیادہ لینا. اور ربا الفضل کیا ہے؟ ایک ہی ہم جنس کی 2 چیزوں کو برابر سرابر نہیں کم زیادہ کر کے بیچنا. کیا ہے یہ؟ ربا الفضل ہے. ربا الفضل ہے جیسے 1 کلو گیہوں دے کر کوئی آدمی 1.5 کلو گیہوں دوسری کوالٹی کا لے. نہیں، گیہوں ہے وہ برابر رہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو دوسری کوالٹی چاہیے تو اپنا بیچیے اور جا کر کے اس سے آپ خریدیے. لیکن شریعت کے اندر ربا الفضل کو یہ اسلام، چونکہ یہ زمانے جاہلیت میں نہیں تھا اس لیے حضرت بلال کو اس کا پتہ نہیں تھا، ہے نا. لیکن یہ لوگ جو
وہ صحابی جو کہیں غزوے میں گئے ہوئے تھے، ان کو کہیں سر میں چوٹ لگی ہوئی تھی، کیا ہوا انہیں احتلام ہوا رات میں، تو صحابہ سے جو موجود تھے وہاں پر ایسا لگتا ہے وہ کبار صحابہ نہیں تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں، جنہیں قرآن حدیث کا آپ کے فرامین کا زیادہ علم تھا، تو ان لوگوں سے پوچھا، کہا نہیں بھائی نہیں، تمہارے لیے رخصت نہیں ہے، تمہارے لیے رخصت نہیں ہے۔ ایسا اسلوب حدیث سے لگتا ہے کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے، یعنی کبار صحابہ، جن سے وہ پوچھ سکتے تھے، جن سے وہ پوچھ سکتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا سا ٹولہ تھا جو عام، اگرچہ اللہ کے صحابی میں کوئی، لیکن ہر صحابی علم کے لحاظ سے برابر نہیں تھے۔ ان کے سامنے امکانیہ موجود تھا کہ بعض جو کبار صحابہ ان کے ساتھ ان سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ان لوگوں نے پوچھا نہیں آپس میں، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، آپ کمرے میں بیٹھے، ارے نہیں میں تجھے سمجھتا ہوں، بھائی تم ہو کیا جو سمجھ رہے ہو، ہے کہ نہیں، تم ہو کیا؟ تو اس سے دلیل یہی بنتی ہے کہ آپس تمہارے پاس کوئی عالم ہے، آج کل تو ماشاءاللہ بڑے ہی آسان ذرائع موجود ہیں، ہے کہ نہیں ہے، ٹیلی فون کے ذریعے، تو کیا گویا ان کے پاس امکانیہ تھا کہ وہ پوچھتے، سوال کرتے، لیکن جب سوال نہیں کیا تو اللہ کے رسول نے انہیں برا بھلا کہا، انہیں برا بھلا کہا۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں بخلاف ان کے یہ قصہ ہے، لیکن ترجمے میں یہ چیز واضح نہیں کہی گئی۔ تو بخلاف اس کے ان لوگوں کا معاملہ ہے جن لوگوں نے اس زخمی کے بارے میں فتویٰ دیا، جس غسل کرنے کے واجب ہونے کا فتویٰ دیا، یہ ہونا چاہیے، بلکہ عبارت پہ ترمیم کر لیں آپ لوگ، ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے خود ہی کہا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَخْطَئُوا بِغَيْرِ اجتہاد، یہ لوگ اس لیے کہ ان لوگوں نے اجتہاد کوشش نہیں کی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، مسئلہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کہ کیوں وہاں پر کبار صحابہ موجود تھے، دوسرے صحابہ اسے پوچھے ہوتے، نہیں پوچھا اور بغیر کوشش کرنے کے فتویٰ دے دیا، لہذا آپ نے انہیں برا بھلا کہا کہ کیا ہے، اللہ ان کو ہلاک کرے، اس کو قتل کر دیا، اللہ ان لعنتوں کو ہلاک کرے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ وعید ان کے اوپر واقع ہوگی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہوتا ان کی نیکیاں ہوں۔ جی اسی طریقے سے آگے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، وَكَذَلِكَ، اسی طرح یعنی جیسے ان کا واقعہ بھی گزرا جس کو قتل کیا تھا، ایسے ہی یہ واقعہ بھی ہے۔ جی اعلیٰ حضرت قیاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما پر یہ تو نہ تو قصاص کو واجب کیا اور نہ دیت کو، آپ صلی اللہ علیہ اور وسلم نہ کفارہ کو، آپ نے کفارہ کا حکم بھی نہیں دیا۔ جی جی، حالانکہ انہوں نے ایک شخص کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود غزوہ حقات میں حروقات جی ہے نا، کلم حروقات ہے نا، حرقہ کا کی جمع ہے، ایک علاقہ ہے حرقات، جی حرقات، یہ ایک علاقہ تھا جہاں پر مسلمانوں نے کچھ لوگوں پر حملہ کیا، جب وہ لوگ ہارے تو ان میں سے ایک آدمی بھاگا ہے نا، تو حضرت اسامہ ابن زید اس کے پیچھے دوڑے، اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ نے سمجھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، جان سے بچانے کے، لیکن اس کی بات نہیں مانے، اسے قتل کر دیا۔ تو آپ اس پر ناراض ہوئے، آپ اس پر کیوں؟ اس لیے کہ تم جب اس نے کہا ہے تو تمہیں موقع دے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ سچ میں کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، امکان تھا کہ نہیں امکان تھا، سچ کہہ رہا ہے یا، لیکن اس کی تحقیق نہیں کرے تو اسامہ نے قتل کر دیا، تو آپ ان کے اوپر ناراض ہوئے۔ جی یہ الگ مسئلہ ہے کہ حضرت اسامہ چونکہ اس کو جائز سمجھتے تھے، کیوں ایسے جنگوں کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ نے نہ ان کو یہ حکم دیا کہ وہ قصاص کا معاملہ ہے، نہ دیت کا ہے، اور نہ ہی کفارہ کا ہے۔ جی چلیے، وعدہ و وعید میں تخلف اور اس کے شرائط۔ وعید سزا، یہ جو ہے بس یہیں تک ہے، یہیں تک۔ اچھا چلیے، کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ وعید سزا دینے کے سلسلے میں ہم نے جس شرط کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ شرط ہر کس و ناکس کو معلوم ہے اور قلوب و اذہان میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے۔ دیکھیے یہاں پر کچھ عبارت کا ترجمہ رہ گیا ہے، کچھ عبارت کا ترجمہ رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت اسامہ چونکہ فَإِنَّهُ كَانَ مُعْتَقِدًا جَوَازَ قَتْلِهِ ہیں، حضرت اسامہ اس کے قتل کا جائز سمجھتے تھے،
لہذا آپ نے ان کی سرزنش تو کی کہ تم نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا ہے، ایک درد سے کہہ رہا تھا، لیکن چونکہ ایک اجتہاد تھا، ان سے اجتہادی غلطی تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے ان سے نہ تو دیت مانگی، نہ ہی قصاص لیا، اور نہ ہی جو کفارہ ہوتا ہے. کیا کفارہ ہے؟ کیا کفارہ ہے؟ روزہ رکھنا. یہ سب کفارے ہیں نا، قرآن مجید میں ہیں. نہ اس کا حکم دیا. کہا کہ بناءً علی ان ھذا الاسلام لیس بصحیح، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا اسلام صحیح نہیں ہے، ما ان قتلہ حرام، حالانکہ اس کا قتل کیا تھا؟ حرام تھا. وعمل بذلک السلف وجمہور الفقہاء، اسی پر سلف اور جمہور فقہا کا عمل ہے کہ ایسے فتنے اور بلوے میں جو لوگ مارے جائیں اور مسلمانوں کا جو گروپ ہوگا اور وہاں پر کوئی کسی قسم کی تاویل پائی جائے قتل کرنے کی، کسی کو مارنے کی، تو ایسے میں نہ تو دیت ہے نہ تو کفارہ ہے، نہ تو دیت ہے نہ ہی کفارہ ہے. اور اسی کے اوپر لوگوں نے اگرچہ قتل کرنا حرام، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لڑائی ہوئی دونوں فریق کی، نہ بہت سے لوگ مارے گئے، لیکن نہ دیا کا نہ ہی کفارہ کا حکم نہیں دیا. تو ایسے جہاں پر صورتحال ہو، بلوے وغیرہ میں جہاں جو لوگ مارے جائیں، وہاں کسی کے اوپر دیا اور کفارہ نہیں ہوگا. اسی سے علماء نے مسئلہ یہ استنباط کیا ہے. ظاہر مترجم نے سوچا ہوگا کہ اس کی لوگوں کو ضرورت نہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیا ہے. جی 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 بقود ولا دیت ولا کفارہ وإن كان قتلهم وقتالهم محرما، حالانکہ ان کا قتل اور قتال کیا ہے وہ جی حرام تھا. جی نہیں وہی ہاں ان هذا الشرط وعید والا مطلب پڑھیے. وعید دینے کے سلسلے میں ہم نے اس شرط کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ شرط ہر کس و ناقص کو معلوم ہے اور قلوب و اذہان میں یہ بات راسخ ہو. حالانکہ ترجمہ یہ ہونا چاہیے وعید کے لاحق ہونے. وعید دینا میں نہیں سمجھتا کہ اردو میں ہے، وعید کے لاحق ہونے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کام پر کوئی وعید رکھی ہے، اللہ کے رسول نے کوئی وعید، تو وہ آیا اس کو لاحق ہوگی کہ نہیں ہوگی. یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ملعون من فعل کذا، بہت سی امور کے متعارف ہے نا. ملعون، تو اگر اس نے وہ کام کیا تو کیا اس پر لعنت ہو گئی؟ وہ ملعون ہو گیا، اور ہم اس کو اب ملعون کہیں گے؟ تو شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے الگ چیز دکھ لیں. جی چلیے. اس لیے کہ یہ شرط ہر کس و ناقص کو معلوم ہے اور قلوب و اذہان میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی نیک کام کے انجام دینے پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا جاتا ہے. جی. لیکن اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ نیک کام خالصتاً للہ انجام دیا جائے. نیز یہ کہ اسلام سے منحرف ہو کر اس شخص نے اپنے اعمال کو رائگاں نہ کر لیا ہو. جی، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے نیک کام کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو جائے تو اس وعدہ اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، لیکن دو شرط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام اس نے کیسے کیا ہو؟ اخلاص سے کیا ہو. اور دوسری شرط کیا ہے؟ مرنے سے پہلے وہ اپنے دین سے پھر نہ گیا ہو، ہے نا. اگر پھر جائے گا تو اس کا عمل رائے گا. جی. مگر ضروری نہیں کہ جس حدیث میں بھی کسی نیک کام پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو اس میں لازماً اس شرط کا تذکرہ کیا جائے. جی ہاں، یہاں پر حدیثیں بیان کی گئی ہیں، ہر جگہ نہیں کہا کہ جس نے اخلاص سے کہا. اب نے من صلی صلاۃً کذا ہے کہ نہیں ہے اسے، لیکن ہے کہا من صلی بالاخلاص، کہیں کہیں ذکر کیا ہے آپ کا، ہے نا. اس سے ہر ایک پر اشارہ ملتا ہے، لیکن ہر کام میں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة، یہاں اخلاص کا ذکر ہے نہیں کیا. لیکن اصل کیا ہے؟ اخلاص مراد ہے. کیوں؟ ہر خاص و عام کو یہ چیز معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی عمل مقبول ہوگا جو اللہ کے لیے کیا جائے. اس کے ذکر کی ہر جگہ ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے کہ جو شخص مرنے سے پہلے اپنے دین سے پھر جائے اس کے سارے اعمال کیا ہیں؟ رائگاں ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہ چیز ذکر کی جائے. جی. اسی طریقے سے کیا اس میں لازماً شرط کا تذکر. اس کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی پیش نظر رہے کہ جہاں کہیں بھی کسی کام پر سزا دینے کا ذکر کیا گیا ہو تو بعض اوقات کسی معنی کی بنا پر وہ سزا نہیں دی جاتی. جی. اور اس وعید میں تخلف واقع ہو جاتا ہے.
جی اس میں تخلف کے اسباب. ہاں، یعنی کسی چیز پر، کسی گناہ پر اگر اللہ تعالیٰ نے وعید اگر فرمائی ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ وعید واقع ہو جائے. اس لیے علماء کہتے ہیں وعد اور وعید میں فرق ہے. جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر کے رہے گا. جس کام پر کیا ہے یہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ پورا ہو کر لے. لیکن جو وعید سنائی ہے وہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کے موانع بھی بہت ہو سکتے ہیں، اس کے موانع بھی ہو سکتے ہیں. اب وہ کسی کے اوپر کوئی وعید کیوں لاحق نہیں ہوتی، وہ موانع کیا ہیں، ان میں سے چند کا ذکر ہے شیخ الاسلام یہاں کر رہے ہیں. اس طرف ہم نے مقدمے میں اشارہ کیا تھا. جی متجزل اسباب وجوہ کی بنا پر مقررہ سزا نہیں دی جاتی. جی جب کوئی شخص طائب ہو جائے، جی، یعنی اگر کسی نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، سود کھاتا رہا ہے، لیکن اسے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول، شرط یہ ہے کہ توبہ کے شرائط پائے جائیں. جی بارگاہ ربانی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے. ہاں ہاں، استغفار اس لیے کہ مغفرت طلب کرے، وہ ٹھیک ہے ترجمہ عربی میں، لیکن عموماً استغفار بول کر کے ذرا کچھ ہے، اس سے یہ ہے کہ انسان اپنی بکثرت کہا استغفار پڑھتا رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. توبہ اور استغفار فرق کیا ہے ساتھیو؟ توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، اولاً تو توبہ میں یہ چیز ہے کہ اس کے کئی ایک شرائط ہیں. ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان اس کام سے رک جانے کا مکمل عزم ہونا چاہیے. اگر وہ کام استمرار ہے تو اس کو چھوڑ دینے کا اسے عزم ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور سب سے اہم کیا ہے، دل میں شرمندگی، ندامت ہونی چاہیے. اور عموماً توبہ کا لفظ جب علماء بولتے ہیں تو وہ کبائر سے متعلق رہا کرتا ہے نا. البتہ استغفار کیا ہے؟ وہ لفظ استغفار استغفر اللہ اللہم اغفر لی. اچھا، توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جس سے توبہ کرا اس عمل کی نیت کرے، اس عمل کی نیت کرے کہ میں اس سے توبہ کر رہا ہوں. لیکن استغفار کیا ہے؟ ایک عام ہے، تمام کوتاہیوں سے، گناہوں سے، چھوٹے سے بڑے سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ ایسی نیکی ہے کہ بسا اوقات اگر اس کے پاس صغائر نہیں ہے تو کبائر میں اس کی وجہ سے تخفیف ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو لیکن اگرچہ توبہ نہیں کیا، اس نے توبہ کا موقع نہیں ملا یا کیا سستی رہی، لیکن وہ بکثرت استغفار کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، ہے کہ نہیں ہے؟ جی اعمال صالحہ انجام دے جن سے برائیاں مٹ جائیں. جی، ایسی نیکیاں کرے انسان جو برائیوں کو، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. جی دنیاوی آرام و مصائب گناہ کے موجب ہوئے ہوں. جی دنیاوی آرام و مصائب جی گناہ کے، یہ کیا موجب ہوئے ہیں، کیا مطلب؟ جی گناہ کے موجب ہوئے کیا ہے؟ گناہ کے مٹائے جانے کے. ہاں، گناہوں کے مٹنے کے موجب بن جائیں، جو وعید ہے اس کے موجب بن جائیں تو الگ ہے، لیکن اس کے عبارت سے پتہ نہیں چل رہا ہے، الٹا مطلب نکل رہا ہے. یعنی انسان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات بعض غلطیوں پر انسان کو اس دنیا میں سزا دے دیتا ہے، اس دنیا میں سزا دے دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے کیا ہے وہ آخرت کے لیے ان کے لیے کفارہ بن جایا کرتی ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں آیا ہوا ہے. جی چلیں. ایسے شفیع کی سفارش جو بارگاہ ربانی میں مقبول ہو، یعنی جس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول کر لے. جیسا کہ مقدمے میں ہم نے یہ چیز، جو لوگ تھے ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ کوئی مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اگرچہ وہ گنہگار ہے، ایسا ہے، لیکن اس نے نیت صالح تھی، اس نے اپنے بیٹے کو حافظ بنا دیا ہے اور وہ حافظ قرآن صحیح اور درست راستے کے اوپر چل رہا ہے کہ نہیں؟ یا وہ تو اگرچہ اپنے طور پر گنہگار تھا لیکن کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندے سے اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کرتا، اس کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا تو وہ اس کے لیے سفارش کرتے. بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. جی جب رحمت الہی شامل ہو، ہاں، رحمت الہی، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں تو اللہ کی رحمت. وہ حدیث جو مسند احمد وغیرہ میں ہے بطور دلیل کے، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ دلیل رہے، وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگی
کہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، تو جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے کہ ہمارے وہ ساتھی کہاں ہیں، ہمارے ساتھ جو نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، یہ نہیں، کہاں گئے وہ لوگ؟ تو وہ آپس میں کہیں گے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی گناہ کے عوض پکڑ لیا ہے کہ نہیں، کسی گناہ کے عوض پکڑ لیا ہے۔ تو وہ لوگ کہیں کہ چلتے ہیں اللہ کے رسول کی، اللہ تعالیٰ کی خدمت میں۔ جنتی کیا حدیث شریف میں ہے کہ اس قدر ضد کریں گے، ایسے ضد کریں گے، دنیا میں کوئی کسی کے لیے ضد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، جس کو پہچانتے ہو، جس میں رائی کے برابر جتنا، یعنی کئی لمبی حدیث ہے، نکال کر کے لے آؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ شفاعت کے بارے میں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جتنی مقدار میں شفاعت کرنے کی اجازت دے گا اور جس کے بارے میں دے گا، مطلقاً اجازت کسی کو نہیں ملے گی۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا وَيُحَدُّ لِي حَدًّا، اور ہمارے لیے ایک حد متعین کر دی جائے گی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، وَيُحَدُّ لِي حَدًّا، میرے لیے حد متعین کر دی جائے گی۔ پھر جب سارے لوگ کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ جیسے لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا اس صفت کا کوئی موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا شفاعت الملائکہ، فرشتوں نے شفاعت کی، ہم نے ان کی شفاعت قبول کر لی، نبیوں نے شفاعت کی، ان کی شفاعت ہم نے قبول کر لی، مومنین نے شفاعت کی، ان کی شفاعت قبول کر لی، وبقی ارحم الراحمین، ابھی ارحم الراحمین باقی ہے نا۔ ایسے جاتے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کے اوپر ایک شخص کو بلائے گا جس کے 99 دفتر کتنے ہوں گے گناہوں کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا۔ تو امام ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی انسان کو شامل حال ہو سکتی ہے کہ اس کے جی اب مثال کے طور پر عام طور پر کیا ہے، خودکشی کیا ہے، خودکشی کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ حدیث میں ابد العابدین کا ہے، لیکن صحیح مسلم کی وہ روایت جو ہے، صحیح مسلم کی ہاں وہ روایت جس میں وہ شخص جو ہجرت کر کے آیا تھا، قبیلے دوس وغیرہ ہجرت کر کے آیا تھا، ہے کہ نہیں ہے، اس کو وبائی بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، ہاتھوں کو کاٹ کر کے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے ساتھی نے خواب میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے۔ کیوں بھائی بخشا ہے؟ کہا نبی کی طرف ہجرت کرنے کے، البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو کہا کہ اے میں اپنے تمہارے اس ہاتھ کو، اس کو تم نے اپنے ہاتھ سے خراب کیا، میں اس کو نہیں بناتا، تو دونوں ہاتھ ایسے وہ چھپائے ہوئے تھا۔ تو اللہ کے رسول کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی تو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شفاعت یہ بعید نہیں ہے۔ جی جب مندرجہ بالا جملہ اسباب معلوم ہو تو اس وقت وعید ثابت ہوتی ہے اور ایسے شخص کو سزا مل جاتی ہے، مگر واضح ہو۔ اور بہت سے اس کے علاوہ بھی یہاں مثال طور پر کہا امام تیمیہ نے، اور چیزوں کو ذکر کیا ہے، ان میں مسلمانوں کے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا بھی ہے، اس لیے کہ وہ حدیث میں آیا نا جس کے اوپر 3 صف مسلمان پڑھیں، جس پر 100 مسلمان، اللہ تعالیٰ اس کے بخش دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اور بھی ہیں یہاں بطور مثال کے۔ جی چلیے ٹھیک ہے۔ مگر واضح ہو کہ یہ جملہ اسباب اسی شخص کے حق میں معلوم ہوتے ہیں جو سرکشی اور بغاوت میں حد سے تجاوز کر چکا ہو، اور اس کی مثال راہ حق سے فرار اختیار کرنے میں بالکل اسی طرح ہو جیسے کوئی اونٹ گھر والوں سے بھاگ گیا ہو۔ جی جی فعل کبھی کے ارتکاب پر جو وعید عائد کی جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام اس سزا کا موجب ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فعل شرعاً حرام اور قبیح ہے۔ جی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو شخص بھی اس فعل کا مرتکب ہوا اسے سزا دینا اسی طرح واجب ہو جس طرح سبب کے پائے جانے کی صورت میں مسبب کا وقوع ناگزیر ہوتا ہے، تو یہ بات قطعاً درست نہیں۔ جی خیر واضح ہے نا بات، واضح ہے۔ جی جی اس لیے کہ مسبب کا وقوع شرط کے پائے جانے کے ساتھ مشروط ہے۔ جی اگر شرط موجود نہ ہوگی تو مسبب بھی نہیں پایا جائے گا۔ جی اسی طرح یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وعید کا ثبوت اس صورت میں ہوتا ہے جب موانع میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، یعنی وہ شرط پائی جائے۔ کیا معنی؟ یعنی وہ انسان جان بوجھ کر کے ایسا کیا ہے، اس کا مقصد ہی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا تھا، ہے کہ نہیں؟ اجتہادی اس کی غلطی نہیں ہے، یہ شرط پائی جانی چاہیے۔ اور اگر چلو شرط نہیں تو کیا ہے، کچھ موانع جو ابھی ذکر کیے ہیں، توبہ ہے، استغفار ہے، مسلمانوں کی نماز ہے، یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری چیز نہیں رہ پائی جائیں گی تب اس کے اوپر سزا واقع ہوگی۔ جی
مگر یہاں تو معنی موجود ہے جی کسی حدیث پر ترک عمل کی 3 وجوہ. جی اب یہاں پر جو ہے ایک اور نقطہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں, پڑھیے جی اس کی وضاحت. مسئلے کی توضیح یہ ہے جی کہ جو امام یا عالم کسی حدیث پر عمل نہیں کرتا تو یہ 3 حال سے خالی نہیں ہے. ہاں, یعنی اگر کوئی شخص کسی حدیث کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کی کیا ہے 3 حالت ہے. جی پہلی حالت کیا ہے؟ پہلے قسم کسی حدیث کے مطابق عمل نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ترک عمل باتفاق جمیع اہل اسلام جائز اور درست ہو. جی مثلا ایک شخص کسی حدیث پر اس لیے عمل نہیں کرتا کہ وہ حدیث اسے ملی ہی نہیں. ہاں, جب ملی نہیں تو عمل کرنے کا وہ مکلف بھی نہیں ہے. جی حالانکہ اس نے حدیث کی طلب و تلاش میں کسی سہل نگاری سے کام نہیں لیا, جی جبکہ اس مسئلے میں اسے شرعی حکم اور فتویٰ کی ضرورت بھی ہے. جی اس کی مثالیں ہم قبل ازیں ذکر کر چکے ہیں کہ بہت سی احادیث خلفائے راشدین اور دیگر ائمہ کو نہ مل سکیں. ظاہر ہے کہ مذکورہ والا صورت میں متعلقہ شخص حدیث پر عمل نہ کرنے کی بنا پر گنہگار نہ ہوگا. جی اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کو کوئی مسلم شک و شبہ کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. جی واضح ہے نا شیخ؟ دوسری قسم حدیث پر ترک عمل کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی شخص بلا وجہ و بلا جواز حدیث پر عمل کرنا ترک کر دے, اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا ارتکاب ائمہ اکرام سے ممکن نہیں. سن رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ کسی امام سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے کسی حدیث کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دے, یعنی اس کے خلاف فتویٰ دے. جی حدیث پر ترک عمل کی تیسری قسم جس کے سرزد ہونے کا علماء سے اندیشہ بھی ہے, دیکھیے یہ ہے جی کہ کوئی عالم پیش آنے والے مسئلے کا شرعی حکم معلوم کرنے میں سہل نگاری سے کا مرتکب ہو اور معمولی غور و فکر کے بعد اس مسئلے میں فتویٰ صادر کر دے, یا استدلال ہی میں کوتاہی سے کام لے اور انتہائی فہم و ادراک سے کام لیے بغیر اس میں فیصلہ صادر کر دے, جی حالانکہ وہ کسی دلیل و برہان سے تمسک بھی نہ کر رہا ہو. جی جی یا یہ کہ کوئی عادت یا غرض اس پر اس طرح چھا جائے جس کی بنا پر وہ اس میں کامل غور و فکر کرنے سے قاصر رہے. مثال کے طور پر کیا ہے, کوئی قاضی ہے, اس کے سامنے دو آدمی اپنا فیصلہ لے کر کے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک اس کا کسی طریقے سے قریبی ہو, ہے کہ نہیں, تو وہ قصد اس کا نقصان پہنچانا نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ قریبی ہے اس لیے فطری طور پر اس طرف مائل ہو رہا ہے. جتنا اس کے بارے میں تحقیق اتنا اس کے بارے میں تحقیق نہیں کر رہا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ چیز قابل عیب ہے, اس لیے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی اور اس امر کو پیش نظر نہ رکھے کہ جو فتویٰ اس نے دیا ہے اس کے خلاف بھی دلیل موجود ہے. جی حالانکہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فقط اجتہاد و استدلال پر مبنی ہے, مگر اجتہاد کا جو نتیجہ رونما ہونا چاہیے بعض اوقات مجتہد وہاں تک پہنچنے سے قاصر رہتا ہے. نہیں, بلکہ جہاں تک اجتہاد کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہاں تک اس نے کوتاہی کی ہے, کوتاہی کی ہے اس میں, ہے نا. فَإِنَّ الْحَدَّ الَّذِي يَجِبُ أَن يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْإِجْتِهَادُ قَدْ لَا يَنْضِبِطُ لِلْمُجْتَهِدِ, ہے نا. اس لیے کہ اس مجتہد کو جہاں تک جانا چاہیے اجتہاد جتنی کوشش کرنی چاہیے. جیسے حضرت عمر نے پہلے مہاجرین کو جمع کہا, پہلے سب کو نکال دیا, کہا مہاجرین کو لے آؤ. کوئی فیصلہ نہیں کہا کہ اب انصار کو بلاؤ, کوئی فیصلہ نہیں کہا کہ اب اصحاب الشجرہ کو بلاؤ, ہے نا. پھر اس کے بعد تمام تو یہ دیکھیے کتنا اجتہاد کوشش کی. تو کہا بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ مکمل کوشش نہیں کرتا, اس کے لیے کبھی جلد باز ہے, کبھی یہ ہے. اسے تو آپ نے کیا بیان فرمایا ہے, قاضی جب غصے میں ہو تو کوئی فیصلہ نہ کرے. یعنی کوئی مجرم آیا, اس نے اس کو غصہ دلا دیا تو اس کو فیصلہ نہیں کرنا. کیوں؟ ہو سکتا ہے غصے میں حقیقی فیصلہ وہ نہ کر سکے. جی سامعین کرام, دورے کا سلسلہ جاری ہے. مزید علمی معلومات کے لیے اگلی قسط سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.